शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब ने जो ये साबित करने की सही की कि इल्म जुफर के मुस्तसिला से मजहबी मसाइल के जवाब आ जाते हैं, तो हमने भी इस पर वर्क किया। अल्लाह के फضل व करम से हमने मालूम किया कि मुस्तसिला बातिल है, काज़िब है और ये गलत है। जवाब आएगा मगर वो सही नहीं होगा। अच्छा, इल्म जफर के अंदर देखिए, मैंने फिर बताया है कि इनको आप मजहब में और हर मामले में इस्तेमाल ना करें। इल्मी तौर पे आप पढ़ सकते हैं ये इल्म, लेकिन इससे ये मान लेना कि इसके जवाबात वही हैं या मिसले वही हैं, कुफ्र व शिरक है। इसी तरह ये इसके जवाबात इल्मुल गैब हैं या मिसले इल्मुल गैब हैं, तो ये भी कुफ्र व शिरक है, क्योंकि मिसलो इल्मुल गैब कोई चीज़ नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए सवाल, अब उन्होंने सवाल किया था कि भाई गैर अल्लाह से एक ऐसी दुआ पढ़े जिसमें इस्तिआना और इस्तिमदाद की हो। ये सरासर शिर्क व कुफ्र का बस मसाइल थे, लेकिन हमने इस पर बहस नहीं किया कि ये शरन जायज़ है कि नहीं, बल्कि हमने उनके मुस्तसिला को साबित किया। और यह भी है नहीं कि हर मुस्तसिला के पीछे पड़ जाए, हम उनके ख़ास मुस्तसिला के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, अगर पहले तो हमने साबित किया था कि ये कुफरिया सवाल और इस्लामी सवाल और कुफरिया दोनों एक ही तरह का जवाब देता है, तो फिर तो वो गलत हो गया ना। लेकिन अभी अब और सवाल देखते हैं। देखें, एक सवाल है, असनाम परस्ती जायज़ है या नहीं। अब हर मुसलमान जानता है कि असनाम परस्ती जो है शिर्क और कुफ्र है, ठीक है। आइए ज़रा देखें, असलाम परस्ती जायज़ है कि नहीं, ये सवाल है। अब ये मैंने उसका वो बनाया है, ठीक है। चौथा हर्फ भी उठाया, कॉलम वाइज किया, और जब कॉलम के नीचे क्रॉस आया तो फिर अगली कॉलम पे चले गए और फिर कॉलम वाइज, तो ये जवाब आया। अब मैं ये पढ़ने की हिम्मत नहीं रखता, इससे ये लफ्ज़ बन गया, ये हाँ ये है हो गया, और ये तो हर एक समझ सकता है। तो अब ये तो तौहीन रसूल है भी हो जाएगा ये जवाब। मैं इसीलिए इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। ये तो बहुत ही बड़ा कुफरिया जवाब है। इसका मतलब मुस्तसिला बिल्कुल बेकार है जो ऐसे कुफरिया जवाब दे रहा है। क्या असद साहब अपना अकीदा ठीक फरमाएंगे? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम ये पढ़ पाए। लेकिन हमने ये देख लिया कि मुस्तसिला गलत है। अगर मुस्तसिला सही होता तो ऐसे कुफरिया जवाब ना दे रहा होता। ये ठीक है कि हो सकता है कि कहीं कहीं इस्लाम की तायीद में भी ये कुछ मुस्तसिला जवाब दे दे, मगर अगर उसने एक बार भी कोई कुफरिया शिरकिया जवाब दे दिया, बल्कि वही नहीं बल्कि जो तौहीन के करीब पहुंच जाती है बात, बल्कि तौहीन से बढ़कर इससे बड़ी तौहीन क्या होगी, तो हमने तो उसे पढ़ना भी नहीं है। सिर्फ हमने हरूफ चुन दिए हैं, जो लोग समझ सकते हैं वो हरूफ ही देकर समझ जाएंगे क्या है। अब जाहिर बात है वो क्या करेंगे, नज़ीरा निकालेंगे, अजीज़ा निकालेंगे, हैं, तरफ़्फ़ु करेंगे, कभी अददी करेंगे, कभी मर्तबी करेंगे, कभी अंसरी करेंगे, उनसरी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे वो। और फिर कोई ऐसा, तो भाई बात यह है कि अगर जवाब आपको पहले ही से मालूम है और आप इतनी मशक्क़त करके, अमशाक करके, बल्कि मेहनत करके, मशक़ात करके, बल्कि जो चाहे आप जमा बना लें, इतनी मेहनत करके आप ये जवाबात निकाल रहे हैं, तो फिर मुझे बताइए कि ये मुस्तसिला हुआ या खाला जी का घर या चिड़िया घर हो गया। अब असद साहब से गुजारिश है कि तौबा करें, इस मुस्तसिला पे लानत भेजें और ये कहें कि ये मुस्तसिला गलत है, और ये भी शर्त लगाएं कि इस मुस्तसिला से आप हर मसले को हल नहीं करें। छोटी मोटी कोई बात हो, मसलन फना को मैं कर्ज दे दूं ना दे दूं, वो भी मैं कहता हूं कि ये नहीं करना चाहिए, ये तो ममनू है। लेकिन बहरहाल अगर मशवरा ही लेना है तो अगर मशवरे के दर्जे में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, आप मजहब पे ला रहे हैं। कल को कोई कहे कि भाई असद साहब के जो वालिद साहब हैं उनके सगे वालिद हैं और नहीं, और कोई उल्टा पुल्टा जवाब निकाल ले, तो क्या असद साहब अपनी वल्दियत पे शक करेंगे? हमें समझ में नहीं आता कि कैसे लोग हैं और कैसी बातें करते हैं। यानी मुस्तसिला से दीन के मसाइल हल हो रहे हैं।
عقائد ضروریات دین کا فیصلے ہو رہے ہیں. اگر مستحصلہ نے ضروریات دین ضروریات دین کے خلاف جواب دے دیا پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے مستحصلہ باطل ہے، کفر ہے، شیطانی ہے، کیونکہ وہ خلاف جواب دے رہا ہے. اور اگر سپورٹ میں جواب دے رہا ہے تو آپ بڑے خوش ہو گئے. بات یہ ہے کہ مستحصل عربی زبان اتنی رچ ہے کہ اس کے ریچنس پہ یعنی ٹرائی لٹرل لیٹرز زیادہ ہیں، ٹیٹرا لٹرل یا کوانٹا لٹرل لیٹرز کم ہے، ورڈز بلکہ. تو اب کیا کیا جائے کہ ان کی ریچنس کی وجہ سے پہلے تو کوئی بھی 3 حرف لے لیں، امید ہے کہ کوئی جملہ لفظ بن جائے گا. اور بعض دفعہ تو کسی بھی آرڈر میں آپ کوئی بھی وہی 3 حرف کا آرڈر چینج کرتے رہیں تو بھی الفاظ بنتے رہتے ہیں. تو 3 لیٹر سے 6 لفظ بن سکتے ہیں. اب اس میں 6 سے 6 معنی رکھتے ہیں یا کچھ محمل بھی ہوتے ہیں اور کچھ معنی بھی ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. تو کم از کم ایک اکثر بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نظیرہ لگاتے ہیں، عزیزہ لگاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہاں، ترفع کرتے ہیں، تنزل کرتے ہیں، کبھی کبھار اس کو کیا کہتے ہیں اسکوائرنگ کہہ رہا ہوں، اس کو اسکوائر کرتے ہیں، کبھی ملٹیپلائی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. تو پھر حروف بناتے ہیں، کبھی ابتس لیتے ہیں، کبھی ابجد لیتے ہیں. تو اتنی ویرائٹی ہوتی ہے. میں نے تو یہ بھی دکھا دیا ہے ایک ویڈیو میں کہ اتنی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی لفظ بن ہی جاتا ہے. اس کے باوجود ہمارے اہل جفر جو ہے نا، جو اس علم سے شغف رکھتے ہیں، وہ اتنے کنذین بھی ہو جاتے ہیں کہ ذہن خشک ہو جاتا ہے، لفظ نہیں بن رہے ہوتے. نظیرہ بھی لگا کے دیکھ لیا، عزیزہ بھی لگا کے دیکھ لیا، بلکہ عزیزہ کو بلا کر بھی دیکھ لیا، نہیں بنتے لفظ. نظیرہ، عزیزہ کیسے اسما بھی ہیں. پھر صدر مؤخر کر کے دیکھ لیا، مؤخر صدر کر کے دیکھ لیا، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، نہیں بنا. اب ذہن خشک ہوا، اب کسی اپنے استاد کے پاس گئے، اس نے فوراً جے بھی قاعدہ بنایا وہیں اور وہ بتا دیا. میں کہتا ہوں اس سے تو بہتر ہے کہ آپ 2-4 لغات لے لیں، لیکزیکونس لے لیں اور اس سے ڈھونڈ لیں. لیکن اچھا، اب یہاں پر ایک بات دیکھیے نا کہ علم جفر کے کچھ فوائد بھی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے مذاق اڑانا ہی اس کا. اس سے علمی استعداد بڑھتی ہے، آپ الفاظ کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، آپ کم حروف سے نئے لفظ بنانے کی مشق ہوتی ہے. یہ بڑی اچھی باتیں بھی ہیں، مگر اس سے مستقبل کے حالات معلوم نہیں ہوتے، اس سے کسی کا کریکٹر معلوم نہیں ہوتا، اس سے کسی کے عقائد معلوم نہیں ہوتے، اور اس سے آپ کسی کو کیا کہتے ہیں اس سے علم الغیب معلوم نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. اور اگر ہوتا بھی ہے تو 0.6% کی پرابیبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے. 0.5 پہ ہم نہیں جائیں گے. چلے آپ کو ایچ دیتے ہیں، 0.6 کر لیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ کیا ہوتا ہے، اہل جفر یا جفار حضرات کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مثل وحی الہی قطعی ہے. اللہ باللہ. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مثل علم غیب قطعی ہے. بھائی اتنی زبان بڑھ گئی ہے ان لوگوں کی. اور اسی کا نتیجہ اسد صاحب نے نکالا کہ عقائد پر حملہ کر دیا تھا. جب اٹیک کیا ہے تو بھی سنیں. اب یہ بتائیں کہ اس میں ہم نے غلطی کہاں کی؟ کوئی نہیں، انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ملے گی. ہاں، وہ یہ کہیں گے یار آپ کو آتا نہیں ہے، نہ محوری سوال آتے ہیں، نہ کیا کہتے ہیں مرکزی سوال آتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم نے تو عزیزہ بھی نہیں لگایا، ہم نے تو ڈائریکٹ جو حروف آئے تھے ان سے. اور مزہ کی بات یہ ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں حرف بھی نہیں بچا. آپ نے جو مثال دی ہے اس میں تو حروف بچے بھی ہیں. اصل میں بات یہ ہے ہم یہ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں ایسا کام. ہم تو صرف آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دین میں جفر کا کوئی مقام نہیں. ہاں استعمال ہو سکتا ہے، آپ 786 کے عدد نکال سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خط کے اوپر لکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر بسم اللہ کا لفظ آپ سپوز دیٹ کہ لکھا ہوا ہے. اگر گر گیا زمین پر، اگر اور تو بے ادبی ہوتی، تو اگر لکھا ہوا ہوتا تو آپ نے 786 لکھ دیا. دہلی اعداد سننے والے نے یہ بھی. پھر ایک طریقہ بھی ہے کہ آپ اعداد میں ایک لینگویج تھی کہ عدد لکھتے تھے اور وہ لینگویج تھی، میرا خیال ہے یہ حروف کے مجموعہ تھا یا کیا تھا، کوئی عدد طریقہ تھا. پھر ایک حروف اشجاری ہے، یہ بھی ایک لینگویج الفابیٹس تھے. تو اس طرح کے لیے تو اچھی بات ہے، مگر جہاں بھی اس کا ریلیجس استعمال ہوگا وہ غلط ہوگا.
میں کبھی بھی اعداد اور حروف کے نسبت کا مخالف نہیں رہا ہوں، کیونکہ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ایک حرف کا ایک نمبر ہوتا ہے، تو عربی میں ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ علم اعداد سے ہمیں پتہ چلا کہ اب تس اور ہے اور ابجد اور ہے، آپ دو طریقے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اتنے زیادہ اباجاد بنا لی ہے نا کہ حیرت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو علم جفر کے لیے بنایا ہے، یہ لغات میں اور دیگر چیزوں میں یہ استعمال نہیں ہوتے۔ بہرحال میں اب اس کا بھی طرف ہوں کہ جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں نا اے بی سی، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3، پوائنٹ نمبر اے، پوائنٹ نمبر، اسی طرح الف با جیم دال عربی میں لکھتے ہیں، لیکن الف با تا ثا بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا بھی میں جواز کا قائل ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ابجد کے حساب سے لکھ رہے ہیں اور وہ اب تس کے حساب سے لکھ رہے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ تاریخ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں بھی آپ دیکھیے گا کہ جب ہجری سن جو ہے 2000 3000 ہو جائے گا، پھر آپ لوگ کیا کریے گا، کیونکہ غین کی عدد جو ہے وہ 1000 ہے، اور اگر زیادہ دنیا چل گئی نا تو پھر آپ کو تاریخ کی شاعری کرنے کے لیے لمبے لمبی کتابیں لکھنی پڑیں گی۔ یہ تو میں نے بتا دیا ہے، لمبے لمبے جمل لکھنا پڑیں گے۔ تو یہ کیونکہ کوئی قاعدہ ایسا نہیں بنایا انہوں نے کہ 6000 کا کیا کیا جائے، چلیے 1000 تک تو آگے، بعد میں کیا غین 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 کرتے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو قواعد بنائے نا، لیکن ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، یہ تو سیکولر مسائل ہے، یعنی یہ دنیاوی مسائل ہے۔ جب آپ ان مسائل سے اعتقادی مسائل کی طرف آئیں گے، یا آپ استقبال کا علم معلوم کرنا چاہیں گے، یا ماضی کے علوم معلوم کرنا چاہیں گے، تو اس پر ہم اعتراض کریں گے۔ کریکٹرز معلوم کرنا چاہیں گے تو اس پر اعتراض کریں گے۔ چھوٹی موٹی باتوں پہ بھی ہم نے پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو قرض دینا ہے نہیں دینا ہے، ہاں بھائی یہ کھانسی آ رہی ہے تو دواؤں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں دوا کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح بھی جواب آ رہا ہے کہ نہیں، اگر جواب آ بھی گیا تو کس حد تک صحیح ہے۔ یہ تو آپ تو لوگ تو اس کو وحی الہی سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو اسد صاحب ہے انہوں نے تو عقائد میں اس کو استعمال کر ڈالا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ میں کنڈیم کرتا ہوں بار بار کہ یہ چیز بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھ لیجئے، یہ سوال ہے، پھر سے میں دے رہا ہوں، یہ سوال ہے اور یہ اس کا وہ ہے، صرف چوتھا حرف لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مستسلہ مجھے ابتداً آسان لگا تھا، اور یہ ہے بھی آسان، لیکن مشکل بھی ہے۔ کبھی ان پہ بھی کام کریں گے، ایک دو ان پہ بھی کام کرنا ہے۔ جب یہ لوگ عقائد میں یہ مسائل لے کر آئیں گے، کسی نے اور بھی شرکیہ جملہ کہا ہوا ہے، ہم اس کا بھی، اس مستثلہ پہ بھی بات کریں گے، تو دیکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ محترم کو اب سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے ایک ویڈیو اور بنانا ان پر ہمارا حق ہے کہ ہم بنائیں اور ان کو سمجھائیں کہ وہ توبہ کر لیں اس چیز سے۔ والسلام تمام۔